अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि शहबाज शरीफ साहब का जो नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला गया हुकूमत की जानिब से, उसके ऊपर आज बात करनी है। दूसरा मामला कि जो शहबाज शरीफ साहब का फैसला आया लाहौर हाई कोर्ट से, जो एक लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर है, जो जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में एक फ़ैसला आया था, 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फ़ैसला, उसको हुकूमत मानने से इनकारी क्यों है। वजारत दाखिला जो है वो ये क्यों कहती है कि हमारा मौक़िफ़ नहीं सुना गया। तीसरा मामला कि जो शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत है, अब उसके ख़िलाफ़ जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दायर हो चुकी है, हुकूमत ने कर दी है, उसके ऊपर बात करनी है कि वो फ़ैसला हुकूमत के ख़िलाफ़ आने के इम्कानात रोशन क्यों नज़र आ रहे हैं। आज हम इन तीनों मामलात के ऊपर बात करेंगे। देखें, जो शहबाज शरीफ साहब का नाम है वो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला गया हुकूमत की जानिब से इस वजह से कि हुकूमत समझती है कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब जो है वो बैरून मुल्क तशरीफ़ ले गए हैं, वो पाकिस्तान नहीं आए, वो इलाज की गर्ज से लंदन गए थे और उसके बाद वो पाकिस्तान तशरीफ़ नहीं लाए। इसी तरह मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कहीं हमें गोलियां ना करवाएं, वो हमारे साथ कहीं हाथ ना कर रहे हो, या इन केस वो ऐसा ना हो कि शहबाज शरीफ साहब कोई डील करके बाहर चले जाएं और उसके बाद वो पाकिस्तान तशरीफ़ ना लाएं। हुकूमत इस बारे में जो है वो बड़ी फ्रस्ट्रेटेड भी है और हुकूमत ने इसलिए FIA को मुतहरिक किया था कि जब शहबाज शरीफ साहब, जब रमज़ान के लास्ट में, जो रमज़ान का लास्ट अशरा था, जब एक अदालत का फैसला आया, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया, तो FIA ने उनको एयरपोर्ट पर जाने से रोक दिया। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ऊपर हुकूमत का दबाव था, जिसके बाद फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने शहबाज शरीफ साहब को वहां पर रोका और कहा कि जो आपका नाम है वो PNIL में नहीं है, पर्सन नॉट इन द लिस्ट, आपका नाम उसके अंदर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से आप इलाज के लिए नहीं जा सकते। उसके बाद ईद आ गई, ईद की छुट्टियां आ गईं और ये जो सारा मामला है ये एक, इसके अंदर ताख़ीर भी देखने को मिली और ये जो सारा मामला था ये छुट्टियों की वजह से ताख़ीर का सबब बना। अब उसके बाद शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो आज उन्होंने, वो पता चला कि जी लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने एक दरख्वास्त भी दायर कर दी है तौहीन अदालत की, जिसमें बैरिस्टर मिर्ज़ा शहजाद अकबर को, FIA के लोगों को, उस्मान बुज़दार साहब को, वफाकी वज़रा को, उसमें जो है वो उसमें टारगेट किया गया। उस दरख्वास्त में उनको जो है वो उनका नाम लिया गया कि इन शख्सियात की वजह से जो है वो मुझे बैरून मुल्क नहीं जाने दिया गया। लिहाजा ये जो सारा मामला है इसके अंदर हुकूमत पाकिस्तान ने एक अदालती फैसले की धज्जियां तो उड़ाई, ये तो बात कोई भी जो है वो डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि एक अदालत का फैसला था, एक कोर्ट का फैसला था कि शहबाज शरीफ साहब को बैरून मुल्क जाने दिया जाए। 8 हफ्तों के लिए उनको जमानत मिली थी। उसके बाद जो उनको रोका गया, FIA ने जो उनको रोका, देखें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुकूमत पाकिस्तान ने एक दरख्वास्त दायर की है कि शहबाज शरीफ साहब को बैरून मुल्क ना जाने दिया जाए, और उसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो हुकूमत पाकिस्तान ने लाहौर हाई कोर्ट का ये डिसीजन भी चैलेंज कर दिया जिसमें शहबाज शरीफ साहब को ज़मानत मिली है 8 हफ्तों की। इस डिसीजन को चैलेंज करने के साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान ने हुदैबिया पेपर मिल्स केस को जो है वो दोबारा से री ओपन करने की दरख्वास्त दायर कर दी है। हुदैबिया केस के बारे में बताता चलूँ कि ये जो केस है ये 2017 के अंदर इसका एक फ़ैसला आया। 3 रुकनी बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, जस्टिस मशीर आलम, जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस मजहर आलम, 3 जो रुकनी बेंच था उसने इसका फैसला सुनाया। और लाहौर हाई कोर्ट का वो डिसीजन जिसमें हुदैबिया पेपर मिल्स केस को कुछ साल पहले बंद करने का जो है हुक्म जारी किया गया था, उसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बरकरार रखा। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर जो है अमल करते हुए इस केस को दोबारा से बंद कर दिया। अब इस केस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुकूमत पाकिस्तान ने दरख्वास्त दायर कर दी और हुकूमत पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ है कि शरीफ फैमिली के जो 5 मेंबरान हैं, जो 5 उनके जो शरीफ फैमिली के जो क्लोज़ मेंबर्स हैं, इसहाक डार साहब, नवाज शरीफ साहब, उसके बाद जो दीगर हैं उनके जो वालिद मोहतरम थे, इन सब का जो है वहाँ पर नाम लिया गया। उस दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि इन सब का जो है उसमें नाम है, लिहाजा शहबाज शरीफ साहब जो है वो एक मरकज़ी मुलज़िम है हुदैबिया पेपर मिल्स केस के अंदर। और उसके अंदर ये जो सारा मामला था ये हमने देखा था कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के दौर में ये केस बना था और उस वक्त जो रहमान मलिक साहब थे, जो साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, उनके प्रेशर के ऊपर जो है ये केस बनाया गया था। अब ये जो सारा मामला है इसमें सबसे पहली बात यह है कि जो शहबाज शरीफ साहब को हुकूमत कहती है, ये मौक़िफ़ अपनाती है अदालत में जाके कि शहबाज शरीफ साहब को बैरून मुल्क जाने से रोका जाए। पहली बात कि लाहौर हाई कोर्ट का ये जो फैसला है जो अदालत उज़्मा में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने चैलेंज किया है, ये कोई इतना आसान काम नहीं है। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मुतमिन करना पड़ेगा हुकूमत पाकिस्तान के वकील को
اور جب تک وہ عدالت کو مطمئن نہیں کریں گے، ایک عدالت عظمیٰ کو مطمئن نہیں کر سکیں گے، سپریم کورٹ آف پاکستان کی آنریبل ججز کو مطمئن نہیں کر سکیں گے، تو تب تک یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ یہ جو فیصلہ یہ شہباز شریف صاحب کے خلاف ریورس ہو جائے گا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور اس تناظر میں یہ بات کر رہا تھا کہ مجھے یہ فیصلہ حکومت کے خلاف جو ہے وہ کیوں نظر آ رہا ہے، حکومت کے حق میں کیوں نظر نہیں آ رہا۔ دیکھیں، اس کی بنیادی وجہ یہ کہ لاہور ہائی کورٹ کا جو ڈیسیژن ہے وہ بہت واضح ہے، اور 8 ہفتوں کی ضمانت کا جو لاہور ہائی کورٹ نے ڈیسیژن دیا ہے، اس میں لاہور ہائی کورٹ نے قانون کو، آئین کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ میرٹ کے اوپر جاری کیا۔ جسٹس علی باقر نجفی جو لاہور ہائی کورٹ کے سینئر جج ہیں، انہوں نے جو اپنی آبزرویشنز دی ہیں اس کو پڑھنا بہت لازمی ہے۔ جو 6 صفحات پر مشتمل فیصلہ آیا ہے اس کو پڑھنا بہت لازمی ہے۔ عدالت کا جو جج ہے وہ شخصیات کو دیکھ کے فیصلہ نہیں کرتا، وہ چہروں کو دیکھ کے فیصلہ نہیں کرتا، وہ آئین اور قانون کا پابند ہوتا ہے، وہ آئین اور قانون کا تابع دار ہوتا ہے، وہ آئین اور قانون کا وفادار ہوتا ہے، اس نے آئین اور قانون کی حکمرانی کا حلف اٹھایا ہوتا ہے۔ تو عدالت کا جو جج ہے اس کو آپ اس طرح سے جو ہے وہ مس گائڈ نہیں کر سکتے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آپ نے درخواست دائر کی، بہت اچھا کیا ہے، وہ آپ کا ایک آئینی رائٹ ہے، وہ آپ کا ایک اپنا لیگل رائٹ ہے، اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، کسی بھی فورم پر کر سکتے ہیں۔ مگر عدالت کے ججز کے فیصلوں کو آپ جب ایک بڑی عدالت میں، سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کریں گے تو پھر سوالات اٹھیں گے، اور عدالت بھی یہ پوچھے گی کہ جو آپ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ اس تناظر کے اندر چیلنج کر رہے ہیں، اس کی کیا قانونی حیثیت ہے، اور کس وجہ سے جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کے حق میں جو فیصلہ آیا لاہور ہائی کورٹ کا وہ غلط ہے۔ یہ حکومت پاکستان سے یہ سوال ضرور کیا جائے گا عدالت عظمیٰ کے اندر، اور عدالت عظمیٰ کے جو ججز ہیں، ظاہری سی بات ہے وہ قانون کو سامنے رکھ کر، میرٹ کو سامنے رکھ کر ہی فیصلہ جاری کریں گے۔ یہ جو حکومت کا سارا اس میں عمل دخل تھا، اس کے اندر بھی میں نے بات کی، لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے، حدیبیہ کا کیس ہے، اب شہباز شریف صاحب کی جو ضمانت ہے وہ حکومت کے لیے درد سر کیوں بنی ہوئی ہے؟ دیکھیں، اس کی وجہ یہ کہ شہباز شریف صاحب جو ہے، میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ شہباز شریف صاحب اس حکومت کے لیے ایک ڈینجر زون اس لیے بھی قرار دیے جاتے ہیں کیونکہ شہباز شریف صاحب جس ٹریک کے اوپر اپنی سیاست کو لے کے چل رہے ہیں وہ حکومت کے لیے بہت خطرناک ہے، اور حکومت کے لیے اس لیے بھی خطرناک ہے کیونکہ جو خبریں آ رہی تھی کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ اپنا شاید ٹینیور پورا نہ کر سکے، مگر اب اپوزیشن جو ہے وہ اپنا فیصلہ ریورس کر چکی ہے۔ اپوزیشن چاہتی ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان اپنا جو ٹینیور ہے وہ مکمل کرے، عثمان بزدار 5 سال پنجاب میں مکمل کرے، محمود خان جو ہے وہ 5 سال خیبر پختونخوا میں کرے، وزیراعظم عمران خان صاحب 5 سال کریں، تاکہ کل ان کو یہ بہانہ نہ ملے کہ ہمیں ہماری جو مدت ہے وہ مکمل نہیں کرنے دی گئی، ہمیں ہماری مقررہ مدت سے پہلے ہی فارغ کر دیا گیا۔ اب یہ جو سارا معاملہ ہے اس میں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بھی بیٹھے، اور شہباز شریف صاحب کی جو ضمانت ہے وہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، اپوزیشن کے فیصلوں کے ساتھ جو ہے وہ کیوں مشروط ہے، اس کے اوپر بھی بات کرتا ہوں۔ شہباز شریف صاحب کی جو ضمانت ہے اس کا جو براہ راست فائدہ ہے وہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کو پہنچا ہے، اور اس کے فیصلوں کے سبب جو ہے آئندہ جو نئی حکمت عملی ہوگی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی، اس میں تبدیلی نظر آئے گی۔ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ جس ٹریک کے اوپر سیاست کر رہے ہیں، وہ جس ٹریک کے اوپر اپنی سیاست کو لے کے جا رہے ہیں، وہ بڑا خطرناک طرز عمل ہے اس گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے، اور خاص طور پہ وہ عمران خان صاحب کے لیے جو ہے وہ ایک ایسا مشکل سبب بن سکتا ہے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب جو ہیں ان کی سیاست کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ شہباز شریف صاحب جو اس وقت لڑائی کے حامی نہیں ہیں، جو اس وقت جارحانہ موڈ کے حامی نہیں ہیں، وہ کسی اور طریقے سے جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو اٹیک کر رہے ہیں، وہ پارلیمان کے اندر بیٹھ کے گورنمنٹ آف پاکستان کو اٹیک کرنا چاہتے ہیں، وہ سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کے گورنمنٹ آف پاکستان کو اٹیک کرنا چاہتے ہیں، ان کی پالیسیز کے خلاف جو ہے کھلم کھلا تنقید بھی اس لیے نہیں کرتے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی درمیانی راستہ نکالا جائے، اور درمیانی راستے کے سبب ہی پاکستانی سیاست جو ہے اس کے دروازے کھلے رہیں۔ شہباز شریف صاحب کا یہ جو سارا معاملہ ہے اس کے اندر میں آپ کو ایک اور جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ بات بتاتا ہوں کہ جو مریم نواز صاحبہ کا جو شیخو پورہ میں ایک خطاب تھا، جو وہ میاں جوید لطیف صاحب جو مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی ہیں، جو شیخو پورہ سے جن کا تعلق ہے، ان کی رہائش گاہ پر مریم نواز صاحبہ گئیں، مسلم لیگ نون کی نائب صدر وہاں پر گئیں، ان کی والدہ سے ملیں۔ جوید لطیف صاحب کے بارے میں سب کو پتہ ہے کہ ان کو ایک اشتعال انگیز تقریر کے جو ہے وہ وجہ سے ان کو گرفتار کیا گیا، اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہ جیل بھیج دیا گیا۔ لیکن یہ سب جانتے ہیں کہ یہ جو کیس ہے یہ کس بنیاد پر بنایا گیا، اور اس کے بارے میں زیادہ منہ نہیں کھولوں گا۔
جوید لطیف صاحب جو ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ مسلم لیگ نون میں جو ہے وہ ایک جارحانہ پالیسی اپنانے والے اور میاں نواز شریف کی باتوں کے اوپر عمل کرنے والے وہ جو ہیں وہ سیاستدان ہیں جو کسی بھی وقت لڑائی کے حامی ہو سکتے ہیں، اور وہ نواز شریف کے کہنے پہ وہ جو نواز شریف صاحب کا گروپ جو مسلم لیگ نون کے اندر بیٹھا ہے جو لڑائی کے موڈ میں ہے، اگر اس کو کوئی آرڈر ملتا ہے تو وہ جوید ہاشمی اور میاں جوید لطیف، یہ دو وہ سیاسی کارکنان ہیں جو کسی بھی وقت باہر نکل سکتے ہیں لڑائی کے موڈ میں۔ تو اس لیے کہا جا رہا تھا کہ جو مریم نواز صاحبہ گئی تھیں میاں جوید لطیف صاحب کی رہائش گاہ پر، اس کے بعد انہوں نے بڑی ایگریسو سپیچ کی مریم نواز صاحبہ نے، اور مریم نواز صاحبہ نے جو تابڑ توڑ حملے کیے، جس کو غدار کہا، جو انہوں نے کہا کہ 2018 کے الیکشنز کے اندر جو مسلم لیگ نون کا مینڈیٹ چوری کیا گیا، نون لیگ کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا۔ دیکھیں جو نواز شریف صاحب کی جو پالیسیز ہیں اور جو مریم نواز صاحبہ کی جو پالیسیز ہیں اس میں کوئی واضح فرق نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ اب کسی صورت ڈیل کے حامی نہیں ہیں، حالانکہ یہ خبریں سب کو پتہ ہے، ڈان نیوز کے فرنٹ پیج کے اوپر، ایکسپریس ٹرائیبیون کے فرنٹ پیج کے اوپر، دی نیوز انٹرنیشنل کے فرنٹ پیج کے اوپر یہ خبریں شائع ہو چکی ہیں کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ڈیل ہونی تھی، اور جس پیمانے پہ ڈیل ہونی تھی یہ سب کو پتا تھا کس پیمانے پہ ڈیل ہونی ہے۔ یہاں تک بھی خبریں آئی تھی کہ ان کی ڈسکوالیفیکیشن بھی ختم کروا دی جائے گی آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت، جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے پیناما کے کیس کے اندر نواز شریف صاحب کے خلاف ایک ورڈکٹ دیا۔ 5 رکنی لارجر بینچ سپریم کورٹ آف پاکستان کا، جو 2017 میں یہ فیصلہ سنا چکا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستانی سیاست سے تاحیات نااہل ہیں۔ اس بارے میں بھی خبریں گردش کر رہی تھی کہ نواز شریف صاحب کی جو شاید ڈیل ہے وہ کسی زمرے میں آ جائے اور اس کے بعد جو ان کی تاحیات نااہلی ہے اس کو ختم کر دیا جائے، مگر ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ تمام پہاڑ کھود دیے ہیں، اور وہ جو جتنے بھی پہاڑ وہ ایک لائن میں لگے ہوئے تھے ان سارے پہاڑوں کو کھود کے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ کسی صورت اب ڈیل کے حامی نہیں ہیں، اور اس گورنمنٹ آف پاکستان کا جو پورا ٹینیور ہے، 5 سالہ ٹینیور، وہ مکمل کروانا چاہتے ہیں۔ جبکہ اس حوالے سے خبریں بھی آ رہی تھیں کہ جو شہباز شریف صاحب باہر جا رہے ہیں وہ نواز شریف صاحب کو اپنی مفاہمت والی جو پالیسی ہے اس کے اوپر قائل کریں گے، اور اس کے بعد جو اداروں کے ساتھ جو بہتر انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ایک ٹریک پہ آ جائے گی، اور شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب ایک پیج پہ آ جائیں گے۔ لیکن ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنے فیصلوں کے پابند ہیں، وہ پارٹی کے اندر ان فیصلوں کے پابند ہیں جن فیصلوں کے اوپر یہ مہر لگا دی گئی ہے کہ اب کسی صورت نہ ڈیل ہوگی نہ ڈیل ہوگی۔ تو نواز شریف صاحب کا یہ جو فیصلہ ہے یہ مریم نواز صاحبہ کے اوپر بھی امپلیمنٹ ہوتا ہے، اور مریم نواز صاحبہ یہی فیصلہ جو ہے یہ پوری مسلم لیگ نون کے اوپر امپلیمنٹ کروانا چاہتی ہیں کہ ہم کسی بھی صورت جو ہے اب مفاہمت والی پالیسی کو نہیں بنا سکتے، نہ ہی اس کو اپنا سکتے ہیں اور نہ ہی اس کے اوپر گامزن ہو سکتے ہیں۔ تو مریم نواز صاحبہ جس دن گئیں میاں جوید لطیف صاحب کی رہائش گاہ پر، اس دن یہ خبریں تو ختم ہو گئی نا کہ کوئی ڈیل ہوگی اور کسی بڑے لیول کے اوپر کوئی ڈیل ہو سکتی ہے، یہ خبریں تو دم توڑ گئیں۔ لہٰذا یہ جو خبر ہے کہ شہباز شریف صاحب کی جو ضمانت کا یہ جو کیس تھا جس کے اندر لاہور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا، اور اس کے بعد جو اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ جو درخواست چیلنج کی گئی ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ ان کی درخواست کا جو معاملہ ہے اس کو کینسل کیا جائے، لاہور ہائی کورٹ کا جو ڈیسیژن ہے اس کو کالعدم قرار دیا جائے، اس کو کویش کیا جائے، اس بارے میں اگر سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ فیصلہ گورنمنٹ آف پاکستان کے خلاف آ جاتا ہے، جس کے 70% چانسز ہیں، تو تب تک جو ہے نون لیگ اسی بیانیے کو لے کے چلے گی۔ اگر شہباز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو پھر مسلم لیگ نون کی جو پالیسیز ہیں وہ بڑی جارحانہ دیکھنے کو ملیں گی، نون لیگ کی سیاست پھر بڑے جارحانہ موڈ میں آ جائے گی، پھر نون لیگ ہو سکتا ہے کہ شاید لڑائی کے موڈ میں آ جائے، مگر ابھی تک جو نون لیگ کی جو ابھی تک کا جو بیانیہ ہے وہ یہی ہے کہ جارحانہ پالیسی کو ہی آگے بڑھانا ہے۔ لہٰذا یہ جو ساری خبریں ہیں یہ میں نے آپ سے شیئر کی۔ دوسرا جی ایک اور بڑا ایک انٹرسٹنگ معاملہ ہے، وہ ججز کی تقرری اور تعیناتی کا معاملہ ہے۔ 18ویں ترمیم کے تحت گورنمنٹ آف پاکستان چاہتی ہے کہ ججز کی تقرری اور جو تعیناتی ہے اس کے حوالے سے ایک بل لایا جائے، اور ججز کی تقرری اور تعیناتی کا جو طریقہ کار ہے اس کو تبدیل کرنے کے لیے حکومت پاکستان نے کمر کس لی ہے، وزارت قانون کو ایک مراسلہ جاری کر دی ہے، اور وزارت قانون وہی وزارت قانون فروغ نسیم، وہ میں کچھ کہنا نہیں چاہتا کہ فروغ نسیم وہی شخص وہی کردار جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس کے اندر ایک مرکزی کردار تھا، جس کے بارے میں پوری پاکستان کی بار کونسلز، پوری جو ہے عدلیہ،
تمام وکلا، ہمارے سینئر وکلا جو ہمارے اس ملک و قوم کا ساز ہیں، وہ اس فروغ نسیم کو اس ملک کی جو ہے جوڈیشری کے اوپر، اس ملک کی جو ہے وہ بارس کے اوپر ایک دھبا قرار دیتے ہیں۔ وہی فروغ نسیم جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کیس میں ایک جھوٹا اور بدیانتی کے اوپر مبنی ریفرنس تیار کرواتا ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں جاتا ہے، یہی جو سارا ریفرنس تھا یہ صدر مملکت کے ایڈوائس کے اوپر تیار کیا گیا، صدارتی ریفرنس بنایا گیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف، اور اس کا جب ایک فیصلہ آیا تو فروغ نسیم صاحب کو سائڈ پہ کر دیا گیا۔ اب دوبارہ سے وہی کردار جو ہیں وہ ان ہو گئے ہیں کیونکہ ان کی دوبارہ سے ضرورت پڑ گئی ہے۔ اور دوسرا کردار جو ہے، میں اس کا ابھی آگے جا کے آپ کو نام بتاتا ہوں کہ وہ کون سا کردار ہے، جو اس وقت رکن قومی اسمبلی بھی ہے۔ یہ جو فروغ نسیم صاحب ہیں، اب ان کو تیار کیا جا رہا ہے کہ ججز کی تعیناتی اور تقرری کے حوالے سے ایک بل لایا جائے اور اس کو حکومت پاکستان خود تیار کرے، اور وہ جو بل ہے وہ قومی اسمبلی سے پہلے وہ سینٹ آف پاکستان سے منظور کروایا جائے، اس کے بعد وہ بل جو ہے وہ قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے اور وہاں پر منظور کروا لیا جائے۔ اس حوالے سے جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ یہ ہیں کہ حکومت پاکستان کا یہ جو بل لانے کا یہ جو مقصد ہے، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے فروغ نسیم صاحب کو بلایا اپنے چیمبر کے اندر اور ان سے ملاقات کی، اور ان سے ملاقات کے اندر جو ہے یہ تمام باتیں ہوئیں کہ آپ ایک بل لے کے آئیں اور اس کے بعد اس بل کو جو ہے وہ اپرووڈ کروا دیں، پہلے سینٹ آف پاکستان سے کروائیں، اس کے بعد نیشنل اسمبلی آف پاکستان سے کروائیں۔ اب یہ جو بل ہے یہ لانے کا مقصد یہ ہے کہ کسی طرح جوڈیشری کو پریشر میں لایا جائے، جوڈیشری کو جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں جو ہے وہ کیا جائے، جوڈیشری سے اپنی من پسند فیصلے کروائے جائیں، جوڈیشری کے جو فیصلے ہیں ان کو قبول نہ کیا جائے، بلکہ اپنی مرضی کے جو لوگ ہیں، اپنی جو مرضی کے تقرری ہیں وہ جوڈیشری کے اندر کی جائیں، چاہے وہ لوئر کورٹس کے اندر ہوں چاہے وہ اپر کورٹس کے اندر ہوں۔ مگر حکومت پاکستان کا یہ جو رویہ ہے یہ عدلیہ سے محاذرائی کا سبب بن رہا ہے، اور یہ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو عدلیہ کے ساتھ محاذرائی کا سبب بن رہا ہے یہ اسی لیے بن رہا ہے کہ اس کی آپ کو واضح مثال نظر آئے گی لاہور ہائی کورٹ کا وہ ڈیسیژن جس میں شہباز شریف صاحب کو 8 ہفتے کی ضمانت ملی، اور اس کے بعد اس ڈیسیژن کی حکومت پاکستان نے دھجیاں اڑائیں عدالت کے اندر، سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر، معزز سپریم کورٹ کے اندر یہ ایک درخواست دائر کی گئی کہ کسی طرح شہباز شریف کی جو ضمانت ہے اس کو کینسل کیا جائے، اور وہ جج جسٹس علی باقر نجفی جو بڑے پڑھے لکھے جج ہیں، جو شکلوں کو دیکھ کے فیصلے نہیں کرتے، جو شخصیات کو دیکھ کے فیصلے نہیں کرتے، جنہوں نے قانون کی کتابیں پڑھی، جنہوں نے آئین کی کتابیں پڑھی، جنہوں نے ساری عمر ججی کے اوپر لگا دی، ان کو بیوقوف بنانے کے لیے حکومت پاکستان جو ہے عدالت میں چلی گئی کہ جی ہمارے حق میں فیصلہ آ جائے گا اور شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کے خلاف فیصلہ آ جائے گا۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ ایک عدالت کا جج جو اپنی آبزرویشنز دے چکا ہے، جو اپنا فیصلہ جاری کر چکا ہے، اس کے فیصلے کو کسی بھی ایسی سطح کے اوپر عدالت اس وقت تک جو ہے وہ اس کو مسترد نہیں کر سکتی جب تک آپ کوئی عدالت کے سامنے کوئی سالڈ ایویڈنس نہیں رکھ سکتے، کوئی بہت جو ہے سالڈ قسم کا پروف نہیں دے سکتے، تب تک عدالت اس کو کویش نہیں کر سکتی۔ اب دوسری بات، یہ جو سارا معاملہ ہے ججز والا، اس کے بعد جی ایک ہمارے کردار ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، امجد نیازی صاحب جو سابق وفاقی وزیر مرحوم شیر افغان نیازی صاحب کے صاحبزادے ہیں، اور شیر افغان نیازی صاحب کا سب کو ان کا پاکستان کی سیاسی کتابوں میں بھی ذکر ہے، ان کا جو متنازع کردار ہے اس کے حوالے سے بھی ذکر ہے، میں خیر ان کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے۔ وہ مشرف کے بڑے قریب رہے، مشرف کا وہ جو چہیتا تھا شوکت عزیز جو IMF کا بہت بڑا سرغنہ تھا، اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جو شوکت عزیز تھا اس کی کیبنٹ کا وہ حصہ بھی تھے، اور محترمہ شہید بینظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں بھی وفاقی وزیر رہے۔ ان کا جو صاحبزادہ ہے شیر افغان نیازی کا، یہ جو امجد نیازی ہے، جو بڑے ریڈیکولس قسم کے پہلے بھی بل آ چکا ہے نیشنل اسمبلی کے اندر، بڑے گھٹیا قسم کے بل پیش کر چکا ہے۔ پہلے اس شخص نے ایک بل پیش کیا تھا امجد نیازی نے، جس کا میاں والی سے تعلق ہے، اور عمران خان صاحب جن کا آبائی حلقہ ہے میاں والی، اس کے ساتھ جو ہے اگلی جو کانسٹیچوئنسی ہے نیشنل اسمبلی کی وہ امجد نیازی کی ہے۔ امجد نیازی صاحب جو ہیں یہ بڑے آج کل خبروں میں مشہور رہتے ہیں کیونکہ گھٹیا کرداروں کے اندر جو ہے ان کا نام سیر فہرست ہے، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی بھی کام جو ہے وہ انڈر پریشر کروانا ہو قومی اسمبلی کے اندر تو ان کو استعمال کیا جاتا ہے ایک مورے کے طور پہ، اور کون کرتا ہے وہ سب کو پتہ، اس کے بارے میں کوئی لمبی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا۔ یہ جو امجد نیازی صاحب کا جو کردار ہے وہ یہ ہے کہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی پہلے بھی یہ ججز کی عمر جو ہے اس کے حوالے سے ایک بل آ چکی ہیں کہ ججز کو اتنی عمر میں جو ہے وہ جبری طور پر ریٹائر کر دیا جائے، اور اس بل کو گورنمنٹ آف پاکستان خود ریڈیکولس قرار دے چکی تھی، گھٹیا قرار دے چکی تھی، شرمناک اقدام قرار دے چکی تھی،
جو انہوں نے حرکت کی، اس کے بعد یہ آرمی کا بل لائے کہ آرمی کے خلاف کوئی بات نہ کرے. آرمی تو خیر پاکستان کا ایک بڑا معزز ادارہ ہے. اس کے بعد یہ آرمی کو متنازع بنانے کے لیے قومی اسمبلی میں بل لے آئے. اس طرح کی چھیڑ چھاڑی جو ہے نا یہ کرتے رہتے ہیں. اب یہ ایک نیا بل لا رہے ہیں اور اس کے اندر امجد نیازی کو اس ڈیوٹی پہ لگا دیا گیا، ڈیوٹی پہ معمار کر دیا گیا کہ جی آپ نے یہ جو بل ہے نا وہ ہر صورت قومی اسمبلی سے پاس کروانا ہے. اب یہ جو سارا معاملہ ہے، اس سارے معاملے کے اندر حکومت پاکستان جو ہے وہ خود عدلیہ کے سامنے اپنی ساکھ کو متاثر کر چکی ہے اور بہت حد تک ہو چکی ہے. اور وزیر اعظم عمران خان صاحب جو شہباز شریف صاحب کی اس وقت کی جو سیاست ہے اس سے بہت زیادہ خوفزدہ ہیں. وہ یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بیرون ملک علاج کی غرض سے جائیں. اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ، جو کہ بہت قومی امکانات ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کے خلاف آئے گا، اگر وہ ان کے خلاف آ جاتا ہے تو پھر ان کو شرمندگی اور ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا. اور یہ جو فیصلہ ہے یہ حکومت کے ایوانوں کے اندر ڈینٹ ڈال دے گا. یہ جو شہباز شریف کی ضمانت کا فیصلہ تھا لاہور ہائی کورٹ سے، اس نے بھی حکومت کے ایوانوں میں ڈینٹ ڈالے. اور جو لاہور ہائی کورٹ کی جو آبزرویشنز ہیں نیب کے بارے میں، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے بارے میں، وہ ایک چارج شیٹ ہے نیب کے خلاف، نیب جیسے ادارے کے خلاف، کہ نیب جیسا ادارہ ثابت نہیں کر سکا شہباز شریف کے اوپر کرپشن کے الزامات، منی لانڈرنگ کے الزامات، کک بیک کے الزامات، ٹی ٹی اکاؤنٹس کے الزامات، کچھ بھی نیب جو ہے وہ ثابت نہیں کر سکا شہباز شریف کے اوپر. یہ لاہور ہائی کورٹ کا جو 6 صفحات پر مشتمل فیصلہ ہے شہباز شریف کی ضمانت کے کیس کا، اس کو پڑھیں، اس کو سامنے رکھیں، اس کی نظیر کو سمجھیں، اس کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ اس فیصلے کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. لہٰذا یہ جو اہم ڈیولپمنٹس تھیں یہ میں نے آج آپ کے سامنے رکھیں، بہت اہم خبریں بھی آپ کے سامنے رکھیں. انشاءاللہ جو ہے وہ اپڈیٹس ڈے بائی ڈے آپ کو دیتا رہوں گا. اور یہ جو اب ملک کی سیاست کے اندر ایک چینجنگ ہمیں نظر آ رہی ہے، آئندہ ہفتے جو ہے ہمیں لگ رہا ہے کہ پاکستان کا جو سیاسی نظام ہے اس کے اندر بہت بڑی جو ہے وہ تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں. اور انشاءاللہ جو راولپنڈی جو سکینڈل ہے، وہ جو راولپنڈی رنگ روڈ سکینڈل ہے، اس کے اوپر بھی انشاءاللہ بات ہوگی. تو انشاءاللہ فی الوقت اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، ملک پاکستان پہ اپنا خاص کرم فرمائے.